बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से आमीन। मेरे अज़ीज़ों, मैं खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्स पाक खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने तमाम सफ़र मेरी हिफाजत और निगहबानी की और सही सलामत मुझे इस चैनल पर पहुँचाया। दूसरा, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ फ़ज़ल टीवी के ऑनर पास्टर इमरान फ़ज़ल साहब और उनकी टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे इस खूबसूरत मसीही चैनल के अंदर दावत दी। मैं उनका दिल की इंतहा गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके बाद मैं आपको अपना तारुफ़ कराना चाहता हूँ। मेरा नाम पादरी अदनान है, पास्टर अदनान अयाज़ मेरा नाम है और मेरा तल्लुक़ हाउस ऑफ गॉड मिनिस्ट्री के साथ है। और मेरे अज़ीज़ों, आज जब मैं रास्ते में आ रहा था तो खुदा ने बहुत ही खूबसूरत कलाम मेरे दिल पर रखा और मैं चाहता हूँ कि यही कलाम जो खुदा ने मेरे दिल पर रखा मैं आज इस खूबसूरत टीवी चैनल के साथ और देखने वाले तमाम कायरीन के साथ और सबसे बढ़कर अपनी मसीही कौम के साथ, अपने मसीही बहन भाइयों के साथ आज का ज़िंदा कलाम शेयर करना चाहता हूँ। और मैं खुदा से दुआ करता हूँ और ईमान रखता हूँ कि जब आप ये कलाम सुनेंगे तो यकीनन खुदावंद आपकी रूहानी ज़िंदगी में बड़ी बरकत देगा। तो आए हम आज का ज़िंदा कलाम सुनते हैं। मेरे अज़ीज़ों, आज सुबह जो खुदा ने अपना ज़िंदा कलाम मेरे दिल पर रखा है उसका अनवान है दुश्मन पर फतह। अंग्रेज़ी ज़ुबान में इसको कहा जाता है विक्ट्री इन डेविल और विक्ट्री इन एनिमी। तो ये दुश्मन पर फतेह क्या है, कैसे हमारी मसीही कौम, हमारे मसीही बहन भाई दुश्मन पर यानी कि अबलीस शैतान पर फतेह हासिल करते हैं। आए हम खुदा के ज़िंदा कलाम से रहनुमाई हासिल करें। इसके लिए खूबसूरत हवाला निकालते हैं नए अहदनामे के अंदर से इफ्सियों के नाम मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त और उसका 6 बाब 10 से 11 आयत हम देखेंगे। और एक दफ़ा फिर मैं रिपीट करता हूँ, मेरा अनवान है दुश्मन पर फतह, विक्ट्री इन डेविल और एनिमी। सो खुदा के कलाम में लिखा है इफ्सियों 6 बाब उसकी 10 से 11 आयत। आए हम खुदा का कलाम पढ़ें। लिखा है 10वीं आयत के अंदर, 6 बाब उसकी 10वीं आयत में लिखा है, गर्ज खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। 11वीं और आखिरी आयत में लिखा है, खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम अबलीस के मंसूबों के मुकाबले में कायम रह सको। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े, सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अब जैसा कि शुरू में मैंने आपको बताया था कि मेरा अनवान है दुश्मन पर फतह। बाइबल मुकद्दस हमारी रहनुमाई करती है कि हम अबलीस पर फतेह कैसे हासिल करते हैं। खुदा का बंदा मुकद्दस पौलुस रसूल इफ्सियों के नाम ख़त लिखता है और इफ्सियों के नाम ख़त में बड़ी खूबसूरत उनसे एक बात डिस्कस करता है जो कि 10वीं आयत में लिखा है, जिससे इफ्सियों का चर्च और मौजूदा कलीसिया जो है वो अबलीस पर फतेह हासिल कर सकती है। 10वीं आयत में लिखा है, गर्ज खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। ये आवाज़ है 2021 के अंदर तमाम मसीही मोमिनीन के लिए, तमाम कलीसियाओं के लिए, तमाम मसीही खादमों के लिए, उनके घरानों और उनके बच्चों के लिए। आज सुबह ये आवाज़ है, ये खुदा का कलाम है। 10वीं आयत में लिखा है, उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। सवाल ये है कि हम खुदा की कुदरत में मजबूत कैसे हो सकते हैं, कैसे हम उसकी कुदरत में मजबूत होकर अबलीस के जलते बुझते तीरों को बजा सकते हैं। मेरे अज़ीज़ों, इस बात के लिए हम पुराने अहदनामे से रहनुमाई लेते हैं। मेरे अज़ीज़ों, सबसे पहले आप देखें खुदा के बंदा अब्राहम को, अब्राहम का ताल्लुक एक बुत परस्त खानदान के साथ था। और आप गौर करें, सोचें, समझें और जानें कि खुदा ने एक बुत परस्त खानदान से अपने बंदा को चुना और जैसे ही अब्राहम का चुनाव किया गया, मेरे अज़ीज़ों, कलाम में लिखा है कि वो खुदा के कामों को देखकर उस पर ईमान लेकर आया और खुदा की कुदरत में वो धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता मजबूत होना शुरू हो गया। और आपने देखा कि बाप अब्राहम जहां पर भी जाता था खुदा उसको फतेह बख्शता था। क्यों? क्योंकि वो खुदा की कुदरत में दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा था। उसके कलाम में, उसके आयन में, उसके कानून में वो मजबूत होता जाता था और उसकी कुदरत, खुदा की जो कुदरत थी वो अब्राहम के साथ थी। थोड़ा और आगे चलें, मुकद्दस मूसा को देखें। मुकद्दस मूसा के साथ खुदा की कुदरत जो थी वो कैसे थी?
آپ جانتے ہیں کہ خدا نے موسیٰ کو لیا اور اس کے بھائی کو اس کے ساتھ بھیجا، اور وہ دونوں بھائی ملک مصر میں چلے گئے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر بنی اسرائیل قوم جو تھی وہ غلامی کی حالت میں تھی۔ خدا نے اپنے بندوں کو بھیجا کیونکہ وہ خدا کی قدرت میں مضبوط تھے، اور آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی موسیٰ جو ہے وہ فرعون کے پاس جاتا ہے، بہت دفعہ جاتا ہے، تو آخر کار ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ فرعون جس کے وسیلہ سے ابلیس کام کر رہا تھا، وہ ان کو جانے نہیں دیتا تھا دعا کرنے کے لیے، آخر کار اس نے بھی خدا کے آگے گھٹنے ٹیک دیے اور بنی اسرائیل قوم کو جانے دیا تاکہ وہ زندہ خدا کی عبادت کرے۔ تو یہاں پر محسوس ہو رہا ہے کہ ابلیس جو ہے وہ فرعون کے وسیلہ سے کام کر رہا تھا، اور چونکہ خدا کا بندہ مقدس موسیٰ جو تھا وہ خدا کی قدرت میں زور آور تھا، وہ پہاڑوں پر جا کر 40 دن 40 رات جو تھا وہ دعائیں کرتا تھا، روزے رکھتا تھا، ریاضت کرتا تھا، اور آپ دیکھیں کہ خدا کی قدرت جو تھی وہ اس کے ساتھ تھی۔ اور ایک دن ایسا ہوا کہ فرعون نے خود کہا کہ تو جا اور جا کر اپنی قوم کو لے جا، اور جاؤ اور جا کر خدا کی عبادت کرو۔ لیکن کیا ہوا کہ جیسے ہی مقدس موسیٰ بنی اسرائیل قوم کو لے کر نکلا تو فرعون اور اس کے رتھوں کے اندر ابلیس آیا، شیطان آیا، اور ان کے اندر سما گیا، اور ان کو کہا کہ جاؤ اور قوم بنی اسرائیل کو روک لو۔ تو کیا ہوا کہ سامنے سمندر تھا اور پیچھے فرعون اپنی فوج کو لیے ہوئے تھا تاکہ وہ بنی اسرائیل قوم کو جو ہے اسیر کر لے۔ لیکن آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب خدا کی قدرت اور اس کا زور اور اس کی حشمت آپ کے ساتھ ہے، اس کا فضل آپ کے ساتھ ہے، تو ابلیس آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آپ نے دیکھا کہ فرعون نے وہاں پر ہاتھ اٹھایا، اور یہ بائبل مقدس کا اور اس دنیا کا ایک تاریخی واقعہ ہے، اور آپ نے دیکھا کہ سمندر 2 حصے ہو گیا، اور موسیٰ اور اس کی قوم بنی اسرائیل قوم جسے کہتے ہیں وہ خشکی میں سے نکل گئے، اور جیسے فرعون نے کوشش کی وہ سمندر روٹین میں آ گیا، اور وہ سب اس کے اندر جو تھے وہ اس سمندر میں چلے گئے اور تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ کیونکہ میرے عزیزو، خدا جو ہے اپنے نام کو ہمیشہ جو ہے وہ بزرگی دیتا ہے، اور خدا نے کیا کیا کہ اپنے بندہ موسیٰ کے وسیلہ سے کام کیا۔ اور کیوں کام کیا؟ کیونکہ اس کا بندہ اس کی قدرت میں زوراور تھا، اور ابلیس کے جلتے بجھتے تیروں کو بجھا دیا۔ عزیزو، لسٹ بہت لمبی ہے، بہت لمبی لسٹ ہے۔ آپ یشوع کو دیکھیں، وہ خدا کی قدرت میں زوراور تھا۔ یشوع کے وسیلہ سے خدا نے اپنی قوم کو اس ملک کے اندر لے کے آیا جس کا وعدہ باپ ابراہم، اسحاق اور یعقوب سے کیا گیا تھا۔ اور آگے آئیں، خدا کے بندہ داؤد کو دیکھیں کہ خدا کے بندہ جو داؤد تھا وہ خدا کی قدرت میں زوراور تھا اور خدا میں مضبوط تھا، وہ اس کے حکموں اور اس کے آئین کو مانتا تھا۔ خدا نے اس سے پہلے ساؤل کا چناؤ کیا لیکن وہ خدا کے حکموں کو نہیں مانتا تھا، خدا کی قدرت اس کے ساتھ نہیں تھی، لیکن خدا کی قدرت جو تھی وہ اس کے بندہ داؤد کے ساتھ تھی۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں ساؤل بادشاہ تھا، اس نے متعدد بار خدا کے بندہ داؤد پر حملہ کیا لیکن داؤد ہمیشہ اس سے بچ کر نکل جاتا تھا۔ تو میرے عزیزو، اس سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ خدا جو ہے اس کی جو قدرت ہے وہ اس کے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ دانیل کو دیکھیں، وہ شیروں کی غار میں تھا اور بادشاہ نے حکم دے دیا کہ اس کو شیروں کے آگے پھینک دو، لیکن خدا کا بندہ اس کی قدرت میں زوراور تھا، اور آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی وہ شیر اس پر حملہ کرتا ہے وہ اس کے آگے جو ہے کیا ہے، اس کے پیروں کو چاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کی قدرت جو تھی وہ اس کے بندہ دانیل، حزقیل اور بہت سارے جو خدا کے پاک انبیاء کرام تھے اس کے ساتھ تھی۔ سوال یہ ہے کہ جیسے خدا کے لوگ اس کے پاک انبیاء کرام جو تھے وہ اس کی قدرت میں مضبوط تھے، آیا آج 2021 میں ہم جو اس کے لوگ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کیا ہم بھی اس کی قدرت میں زوراور ہیں؟ کیا جب ابلیس ہم پر حملہ کرتا ہے، ابلیس مختلف طور پر حملہ کرتا ہے، مالی طور پر حملہ کرتا ہے، روحانی طور پر حملہ کرتا ہے، کلیسیائی طور پر حملہ کرتا ہے، نسلی طور پر حملہ کرتا ہے، ہر طرح سے وہ آپ پر حملہ کر کے آپ کو جو ہے وہ اپنے سامنے گرانا چاہتا ہے۔ لیکن آج صبح میں آپ دیکھنے والے قائرین سے درخواست کرتا ہوں کہ آج صبح ہمیں خدا کی قدرت میں مضبوط ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس کی قدرت میں مضبوط نہیں ہیں تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کی قدرت میں مضبوط ہو جائیں۔ 11ویں آیت میں لکھا ہے، خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکو۔ یہ خدا کا ہتھیار کیا چیز ہے؟
پہلے ہم نے اس کی قدرت کو دیکھا، اب اس کا ہتھیار کیا ہے؟ خدا کے ہتھیار میرے عزیزو اس کا کلام ہے۔ اس کا کلام ہمارے اندر ہونا چاہیے اور یقیناً ہونا چاہیے۔ اگر اس کا کلام ہی ہمارے اندر نہیں ہے تو ہمارا بدن تو ہے لیکن اندر روح نہیں ہے، اور روح جو ہے اس کا زندہ کلام ہے جو ہمیں ہمیشہ جو ہے ہر دن کی خوراک دیتا ہے۔ اگر اس کا کلام جو کہ اس کا ہتھیار ہے وہی ہمارے پاس نہیں تو ہم کیسے ابلیس کے جلتے بجھتے تیروں کو خدا کے جو پاک انبیاء کرام تھے ان کی زندگیوں میں اس کا کلام تھا، کیونکہ اس کے آئینوں کو مانتے تھے، اس کے قانون کو مانتے تھے، اس کے کلام کو مانتے تھے۔ اور خدا کا بندہ داؤد نبی فرماتا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ ہے اور میرے راہ کے لیے روشنی ہے۔ کہہ رہے تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ ہے اور راہ کے لیے روشنی ہے۔ کیا آج 2021 کے اندر ہمارے پاس خدا کے ہتھیار ہیں؟ اس کا کلام ہے، روح القدس کی نعمتیں برکتیں ہماری زندگی میں ہیں، وہ خزانے جو مسیح میں پوشیدہ ہیں وہ ہمارے پاس ہیں۔ کیا ہی ایک سپاہی ہے جو جنگ کو جائے اور اس کے پاس ہتھیار نہ ہو؟ ایسا سپاہی تو بے وقوف سپاہی ہے، کیونکہ اگر وہ جنگ میں لڑائی کے لیے جائے گا تو دشمن اس کو مار دیں گے کیونکہ اس کے پاس ہتھیار ہی نہیں ہے۔ لیکن ایک ایسا سپاہی جس کے پاس ہتھیار ہیں وہ آسانی کے ساتھ اپنے دشمن کا میرے عزیزو مقابلہ کر سکے گا۔ اس کی سب سے خوبصورت ترین 11ویں جو آیت ہے، خدا کے سب ہتھیار باندھ لو، مسیح خداوند کی زندگی سے ہمیں خوبصورت مثال ملتی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ مسیح خداوند 40 دن اور 40 رات بیابان میں کھائے اور روزے کی حالت میں تھے، اور آپ نے دیکھا کہ جب فاقہ کرتے کرتے یہ کلام میں لکھا ہوا ہے، جب خداوند کو بھوک لگی، اس کو بھوک محسوس ہوئی تو فوراً ابلیس وہاں پر آ گیا اور اس نے یسوع کی آزمائش کرنا شروع کر دی، کیونکہ یسوع اس وقت بھوکا تھا، اسے بھوک لگ رہی تھی۔ ابلیس کو پتا ہے کہ یہ روٹی، کپڑا اور مکان ایک انسان کی بنیادی ضرورت ہے، یہ خدا کو بھی پتا ہے۔ میرے عزیزو، اگر آپ کلام دیکھیں، میں آپ کو یہ حوالہ آپ کو پڑھانا چاہتا ہوں ایک دفعہ پھر آپ کو، اگر آپ متی کی انجیل میں چلے جائیں تو یہاں پر لکھا ہے خدا کے زندہ کلام کے اندر، یہ حوالے سے آپ ضرور جو ہے برکت پائیں گے اور آپ جانیں گے کہ مسیح کے پاس خدا کے سب ہتھیار تھے جس کے وسیلہ سے اس نے ابلیس کو ہر مقام پر جو ہے وہ اس کو شکست دی۔ متی 4 باب اور اس کی غالباً 3 آیت میں لکھا ہے، اور آزمانے والے نے پاس آ کر اسے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں۔ آزمانے والا کون ہے؟ ابلیس ہے۔ اب یسوع نے اپنے دشمن پر، ابلیس پر کیسے فتح پائی؟ 4 ہے، دیکھیں اس نے جواب میں کہا، لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ دیکھیں ذرا یسوع، دیکھیں کیا کہہ رہا ہے یسوع۔ یہ حوالہ پرانے عہد نامے میں لکھا ہوا ہے، استثنا کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور خدا نے یہ نہیں کہا کہ یسوع اس کے سامنے جو ہے گر گیا اور وہ بھوکا تھا اور اس کے سامنے گڑ گڑا، نہیں، یسوع نے اس کا مقابلہ کلام سے کیا ہے، اس ہتھیار سے کیا ہے جس کا ذکر مقدس پالوس رسول کر رہا ہے ایفسیوں کے چرچ کو۔ ابلیس کا مقابلہ کلام سے کر رہا ہے۔ اور پھر دیکھیں آگے لکھا ہے 5ویں آیت میں، تب ابلیس اسے مقدس شہر میں لے گیا اور ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے اسے کہا اگر تو خدا کا بیٹا تو اپنے تئیں نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ ابلیس کا کام کیا ہے؟ غلطی مشورے دینا، ہلاکت میں ڈالنا ایک انسان کو، ہے دماغ نہیں ابلیس کا کام کر رہا، اس کو کہہ رہا ہے کہ چڑھ جا ہیکل کے کنگرے پر اور وہاں سے جا کے چھلانگ لگا لے۔ ہے کوئی سوچنے سمجھنے والی بات؟ یہ تو حماقت ہے، یہ تو بے وقوفی ہے کہ یہ کون سی عقل مندی ہے؟ ابلیس کا کام ہے دنیا کو ہلاکت میں ڈالنا، غلط مشورے دینا، جیسے وہ یسوع کو دے رہا ہے۔ سنیں اور سمجھیں اور سیکھیں۔ اور پھر دیکھیں یسوع نے دیکھیں کتنا دانشمندی سے جواب دیا ہے 7ویں آیت میں۔ یسوع نے اسے کہا یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ یہ نہ ہو کہ آپ کہیں کہ جی میں تو ایک بڑا بھگت ہوں اور مجھ سے تو خدا بہت پیار کرتا ہے اور میں وہ بلڈنگ پہ کھڑا ہو کر منارے پاکستان پر سے نیچے چھلانگ ماروں گا تو میں بچ جاؤں گا۔ بھائی یہ تو حماقت ہے، یہ کوئی عقل مندی ہے؟ لکھا ہے خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ ایسے لوگوں کے لیے خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔
یہ نہیں کہ سامنے زہر پڑا ہے اور آپ کہیں میں پی لوں گا تو میں بچ جاؤں گا، یہ تو بے وقوفی ہے، عقل مندی تو نہیں ہے یہ۔ تو میرے عزیزو، کلام میں لکھا ہے، یسوع کہتا ہے خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ اور پھر آگے 8ویں آیت میں چلے جائیں، پھر ابلیس اسے ایک بہت اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی سب سلطنتیں اور ان کی شان و شوکت اسے دکھائی، اور اسے کہا اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا۔ پہلے روٹی کے ذریعے حملہ کیا، پھر یسوع کی جان لینا چاہیے، اور اب ایک ایسی چیز، دولت، شہرت، عزت، دنیا میں کون سا شخص نہیں چاہتا؟ دولت ایک ایسی چیز ہے کہ اگر سامنے پڑی ہو تو ایک انسان کا دماغ جو ہے وہ کام نہیں کرتا، کام کرنا بند ہو جاتا ہے۔ لیکن یسوع کو دیکھیں، اس نے اس کو کہا کہ یہ ساری دنیا لے لے، اس کی شان و شوکت میں تجھے دے دوں گا۔ لیکن یسوع نے پھر ایک پیارا جواب دیا۔ یسوع نے اسے کہا اے شیطان دور ہو، اے شیطان کیا ہو؟ دور ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ اگر ابلیس آپ کو دولت کا لالچ دے تو اسی وقت کہیں کہ اے ابلیس، اے شیطان دور ہو جا میری زندگی سے، اور پھر اس کو وہی جواب دیں جو یسوع نے کہا، ہمیشہ سجدہ خدا کو ہے، ابلیس کو کوئی بھی انسان سجدہ نہیں کر سکتا، ایک بت کو، ایک شیطان کو کوئی بھی سجدہ نہیں کر سکتا۔ تو میرے عزیزو 11ویں آیت دیکھیں، تب ابلیس اس کے پاس سے چلا گیا اور دیکھو فرشتے آ کر اس کی خدمت کرنے لگے۔ خداوند نے ابلیس کو شکست دی، کیوں دی؟ کیونکہ خداوند یسوع مسیح کے پاس خدا کے ہتھیار موجود تھے، اور اس کا سب سے بڑا ہتھیار خدا کا کلام تھا جو یسوع کے اندر سمایا ہوا تھا، رچا بسا ہوا تھا۔ اور آپ نے دیکھا، کبھی آپ نے کلام پڑھا ہو تو دیکھا ہو کہ یسوع مسیح نے کوئی نکمی نکارہ بات کی ہو؟ نو، نہیں، نیور، کبھی نہیں، کیونکہ اس کے اندر سے کلام ہی نکلتا تھا، اس کے اندر سے خدا کا کلام ہی نکلتا تھا، وہ کلام ہی لوگوں کو دیتا تھا، تو جس کے وسیلے سے لوگ برکت پاتے تھے۔ تو میرے عزیزو، ہم چاہتے ہیں کہ پھر ہم جو ہے افسیوں 11 آیت میں آ جائیں، تو یہ لکھا ہے خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکو۔ تو وہ خدا کے جو ہتھیار ہیں وہ اس کا کلام ہے۔ اگر آپ کی زندگی کے اندر اس کا کلام ہے اور آپ خدا کے کلام سے بھرے ہوئے ہیں، تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ ابلیس کو زندگی کے ہر پہلو میں شکست دے سکتے ہیں۔ اور اگر آج صبح آپ خدا کے کلام سے لیس نہیں ہیں تو میں آپ کی رہنمائی کرنا چاہتا ہوں، ضرورت ہے کہ آپ توبہ کریں، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں اور خدا کا ہتھیار جو اس کا زندہ کلام ہے وہ لے لیں اور ابلیس پر فتح حاصل کریں۔ ایک اور ہم حوالہ دیکھنا چاہتے ہیں، دوسرا تسالونیکیوں اس کا 3 باب اور 3 آیت ہم اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں دیکھیں کہ یہاں پر ہم دشمن پر کیسے جو ہے وہ فتح حاصل کر سکتے ہیں۔ لکھا ہے دوسرا تسالونیکیوں اس کا 3 باب اور 3 آیت کے اندر، مگر خداوند سچا ہے، پریز دی لارڈ، ہاللویہ، وہ تم کو مضبوط کرے گا اور اس شریر سے محفوظ رکھے گا۔ اور 4 آیت بھی میں پڑھ دیتا ہوں، بڑی خوبصورت آیت ہے، اور خداوند میں ہمیں تم پر بھروسہ ہے کہ جو حکم ہم تمہیں دیتے ہیں اس پر عمل کرتے ہو اور کرتے بھی رہو گے۔ اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا کلام ہی ہے۔ اس کا کلام مانو، اس کے آئین مانو، اس کے قانون مانو۔ یہی باتیں خدا اپنے نبیوں سے بھی کہتا تھا، پاک انبیاء کرام سے بھی کہتا تھا کہ میرے حکموں کو مانو، میرے آئین کو مانو، میرے قانون کو مانو۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ صرف اور صرف خدا کا برا، خدا کا بیٹا یسوع مسیح کی زندگی کے اندر سے ہی ہمیں خدا کا کلام نظر آتا ہے۔ اس خدا کی جو 100% وفاداری ہے وہ ہمیں صرف اور صرف خدا یسوع مسیح کی زندگی سے نظر آتی ہے۔ اس لیے کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ نام ہے۔ ایسا نام، آج دنیا بہت سارے ناموں کی فالوور بنی ہوئی ہے، کوئی کسی نام کو پوچھتا ہے، کوئی کسی نام کو پوچھتا ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا میں سب سے جو خوبصورت نام ہے وہ ہے یسوع نام، وہ ہے یسوع کا نام جو سب سے خوبصورت اور سب سے اعلیٰ اور سب سے پاک نام ہے۔ اور بائبل میں لکھا ہے یسوع نام پہ ہی ہر گھٹنا جھک جائے گا۔ تو بائبل میں لکھا ہے مگر خداوند سچا ہے، وہ تم کو مضبوط کرے گا اور اس شریر سے محفوظ رکھے گا۔ بائبل میں لکھا ہے کہ خدا ہمیں مضبوط بھی کرے گا۔ کیسے کرے گا ہمیں مضبوط؟ جب ہمارے اندر وہ اپنا کلام دیکھے گا، تب وہ ہمیں مضبوط کرے گا۔ اور لکھا ہے شریر،
پہلے آپ نے دیکھا آزمانے والا مختلف ابلیس کے لیے ورڈ یوز ہوئے ہیں، ڈائریکٹ نہیں کہہ دیا گیا ابلیس، نہیں، متی میں دیکھا وہاں پر لکھا ہے آزمانے والا. اور یہاں پر آپ نے دیکھا تسلیکیوں کے چرچ کو جو ہے کہا گیا ہے کہ شریر. اب جو تسلیکیوں کا چرچ تھا یہاں پر چند ایسے بھائی گھس آئے تھے جو کہ وہاں پر غلط تعلیم دے رہے تھے. سب سے بڑی جو وہ غلط تعلیم دے رہے تھے وہ یہ تعلیم دے رہے تھے کہ یسوع مسیح آ چکا ہے، جبکہ یہ غلط تعلیم ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ یسوع مسیح کی دوسری آمد ثانی ہو چکی ہے. یہ ایک غلط تعلیم تھی جو کہ اس چرچ کو دی جا رہی تھی. لیکن جب پالوس کو پتہ لگا تو اس نے 2 خط اس چرچ کو لکھے، اور لکھتے سار ہی جب اس نے یہ خط لکھے، جب انہوں نے ان خطوں کو پڑھا تو وہ ایمان میں مضبوط ہو گئے. اور شریر نے کیا، جو شریر تھا، ابلیس تھا، وہ ان کو کیا کر رہا تھا کہ روحانی طور پر ڈیمیج کر رہا تھا اس چرچ کو. لیکن جب مقدس پالوس رسول نے یہ خط لکھے تو میرے عزیزو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا نے ایک بڑا کام جو ہے اپنے بندہ کے وسیلہ سے کیا اور تسلیکیوں کے چرچ کو بچا لیا. اس لیے پالوس کہتا ہے مگر خداوند سچا ہے، وہ تم کو مضبوط کرے گا اور اس شریر سے محفوظ رکھے گا. آپ کے لیے گڈ نیوز ہے، خدا آج صبح آپ کو بھی مضبوط کرنا چاہتا ہے، دیکھنے والوں کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، اس صورت میں جب ہمارے اندر اس کا زندہ کلام ہوگا. ایک اور حوالہ دیکھنا چاہتے ہیں، 2 کرنتھیوں 10 باب اس کی 4 سے 5 آیت میں ہم جانا چاہتے ہیں. خدا کے بندہ پالوس رسول سے ایک دفعہ پھر ہم رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں. لکھا ہے 4 آیت کے اندر، اس لیے کہ ہماری لڑائی کے ہتھیار جسمانی نہیں بلکہ خدا کے نزدیک قلعوں کو ڈھا دینے کے قابل ہیں. چنانچہ ہم تصورات اور ہر ایک اونچی چیز کو جو خدا کی پہچان کے برخلاف سر اٹھائے ہوئے ہے ڈھا دیتے ہیں، اور ہر ایک خیال کو قید کر کے مسیح کا فرما بردار بنا دیتے ہیں. ہاللویا! کتنی خوبصورت آیت ہے یہ بائبل مقدس کی، جو کہ کرنتھس کے چرچ کو لکھی جا رہی. پالوس کہتا ہے کہ ہر خیال کو ہم چاہتے ہیں ہم اس کو قید کر کے مسیح کا فرما بردار بنا دیتے ہیں. اگر کسی زندگی پر ابلیس حملہ آور ہے تو ہم اس کو بچا لیتے ہیں، اور ہر وہ خیال، ہر وہ تصورات جو اور ہر ایک اونچی چیز جو خدا کی پہچان کے برخلاف ہے سر اٹھائے ہوئے ہم اسے ڈھا دیتے ہیں. اور وہ کون ہے؟ وہ ابلیس ہی اور کون ہے جو کہ خدا کے برخلاف کھڑا ہوتا ہے اور سر ہمیشہ خدا کے خلاف کھڑا کرتا ہے. لیکن پالوس کہتا ہے کہ ہم ایسے سروں کو ڈھا دیتے ہیں اور ان کو تابع کر کے مسیح کا اسے تابع دار بنا دیتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت خوبصورت آیت ہے جو کہ ثابت کرتی ہے کہ دشمن پر ہم فتح پا سکتے ہیں. ایک اور حوالہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، 1 پطرس 5 باب اور اس کی 8 آیت میں لکھا ہے، تم ہوشیار اور بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے. تم ایمان میں مضبوط ہو کر اور یہ جان کر اس کا مقابلہ کرو کہ تمہارے بھائی جو دنیا میں ہیں ایسا ہی دکھ اٹھا رہے ہیں. آپ یہ نہ سوچیں، آپ یہ ہرگز نہ سوچیں کہ میں ایک واحد شخص ہوں جس کے گھرانے پر، بچوں پر، بیوی پر، خاندان پر ابلیس نے حملہ کیا ہے. نہیں، یہ غلط ہے. دنیا میں اور بھی بہت سارے ایماندار ہیں جو ابلیس سے دکھ پا رہے ہیں، لیکن وہ دکھ پا تو رہے ہیں لیکن اس کے آگے گھٹنے نہیں ٹیک رہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے 9ویں آیت میں، تم ایمان میں مضبوط ہو کر، ایمان میں مضبوط بھی ہونا ضروری ہے. اور ایمان میں کیسے مضبوط ہوں گے؟ جب اس کا کلام ہمارے اندر ہوگا. جب اس کا کلام ہمارے اندر ہوگا تو ہم ڈیلی روٹین لائف کے اندر جو ہے مضبوط ہونا شروع ہو جائیں گے. اور ابلیس کا تو یہی ایک منصوبہ ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے، وہ ایک شیر ببر کی طرح دھاڑتا ہے، ہر دن دھاڑتا ہے، گلیوں کے اندر، بازاروں کے اندر، کوچوں کے اندر، شہروں کے اندر، گاؤں کے اندر دھاڑتا ہے کہ کسی ایک بندے کو تو میں پکڑوں، اس کو اپنا فرزند بنا لوں. لیکن نہیں، نہیں اور نہیں، کبھی بھی ابلیس کامیاب نہیں ہو سکتا. اور ابلیس جان رکھے کہ اس کا مقابلہ خداوند یسوع مسیح کے لوگوں کے ساتھ ہے، اور وہ ہمیشہ جس طرح یسوع نے اس کو شکست دی، اس کے لوگ بھی جو ہیں وہ اس کو شکست دیتے رہیں گے. سوال یہ ہے کہ ہم، لکھا ہے کہ ایمان میں مضبوط ہو کر ہمیشہ اس کا مقابلہ کرتے رہیں. یہ نہیں کہ وہ کوئی آزمائش لے کر آئے اور فوراً ہم اس کے آگے گر جائیں، نہیں، بلکہ until the end ہم اس کا مقابلہ کرتے رہیں. آخری آیت یعقوب 4 باب اس کی 7 آیت بھی ہم پڑھ لیتے ہیں. یہ آخری آیت ہے. لکھا ہے، پس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا. کلام میں لکھا ہے کہ اس کا مقابلہ کرو. ایک سپاہی بھی دشمن کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے، یہ نہیں جاتا ہے اور اس کے آگے وہ ہتھیار ان کے آگے رکھ دیتا ہے. ایسا سپاہی تو بیوقوفی سپاہی ہوگا نا، عقل مند تو سپاہی نہیں ہے. تو میرے عزیزو، میں یہ کہتا ہوں کہ کلام میں لکھا ہے کہ ابلیس کا مقابلہ کرو، اس کا مقابلہ جو خدا کے تابع رہ کر اس کا مقابلہ کرو. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جیسے ہی ہم اس کا مقابلہ کریں گے
وہ ہم سے بھاگ جائے گا۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے، سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ اور دعا کرنے سے پہلے میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ برکت پائیں گے اور ابلیس پر جو ہے وہ فتح حاصل کریں گے۔ آئے ہم اس کلام کے لیے دعا کریں۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس پاک خدا، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں آج کی اس خوبصورت صبح کے لیے، زندگی تندرستی کے لیے۔ پیارے باپ، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، تیرے بیٹے اپنے مناجی خدا یسوع کے نام سے تیرے پاس آتا ہوں، تیرے پاک روح کو ویلکم کرتا ہوں۔ خدا پاک خدا، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں آج کے زندہ کلام کے لیے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کے اس کلام کے وسیلہ سے جو ان کو سنایا گیا ہے، جو ہے دشمن پر فتح، اور بائبل میں نے مختلف حوالے کھولے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کلام کے وسیلہ سے جب لوگ سنیں تو وہ ڈھیروں برکتیں پائیں، ڈھیروں برکتیں پائیں، اور ابلیس کو زندگی کے ہر مقام پر جو ہے وہ اس کو شکست دے سکیں تیرے زندہ کلام کے وسیلہ سے۔ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، تیری شکر گزاری کرتا ہوں، شکر گزاری کرتا ہوں۔ آج کا کلام ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو، اور اس ٹی وی چینل کے لیے، اس کے آنرز کے لیے خدا ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کو بڑی برکت دینا، ان کو بڑی برکت دینا۔ جس طرح تو مجھے سلامتی کے ساتھ لے کر آیا، ویسے سلامتی کے ساتھ مجھے اپنے گھر لے جانا، خدا یسوع کے نام سے آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی سے آسمان پر ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس ہم قرضداروں کو معاف کرتے ہیں تمہارے قرض میں معاف کر دے، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت، جلال ہمیشہ تک تیرا ہے، آمین۔ اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت، شراکت تمام مقدسین کے ساتھ، پاکستان کلیسیا کے ساتھ، کل ایمانداروں کے ساتھ، اور خاص کر اس ٹی وی چینل کے ساتھ، میرے ساتھ اب سے لے کر اب تک ہو، باپ، بیٹے، روح القدس کے نام سے، آمین، آمین، آمین۔